बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ बराह रास्त पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, 16 दिसंबर हमारी मुल्क की तारीख का अलमनाक दिन दो हवालों से। 49 बरस कबल मशरकी पाकिस्तान हमसे अलहदा हो गया। इंतहाई अनफॉर्चुनेट बात थी जो पाकिस्तान तोलख्त हुआ और उसको भी आज तक फील किया जाता है। और फिर 6 बरस कबल इंतहाई अंदोनाक सानिया हुआ पिशावर में, जब इल्म के दुश्मनों ने बच्चों पर, APS के बच्चों पर और असासा पर बुज़दिलाना हमला किया। दहशतगर्दी का इंतहाई दिलखराश वाक़या उस वक़्त पेश आया। 150 के लगभग तलबा, असातिज़ा और जो दीगर टीचिंग स्टाफ था वो इसमें शहीद हुए और आज भी उनके वालिदैन के हमरा हम इस गम में उनके बराबर के शरीक हैं। बिलाशुबा नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान है, हर आंख आज भी अखबार है। और मेरे सामने जब भी ये 16 दिसंबर आता है 2014 की यादें, जो बड़ी ही करपनाक और दर्दनाक यादें थी, दोबारा से लौट के आ जाती हैं। एक तो आज की नशिस्त में इस हवाले से ज़रूर बात करेंगे कि वो लोग जो टीचर्स, स्टूडेंट्स, उनको हम वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन चूंकि अब इसकी जुडिशल रिपोर्ट भी 26 सितंबर 2020 को आई है, तो क्या हमें अब करना चाहिए कि हम इस तरह के वाक़यात दोबारा रूनुमा ना हों। वैसे नेशनल एक्शन प्लान भी बना 20 नुकाती और दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने में बहुत कामयाबी भी मिली, लेकिन फिर भी ज़ाहिर बात है कि इस पर ज़रूर बात करनी चाहिए कि किस तरह इस तरह कौमी सानियात से बचा जा सकता है। दूसरी तरफ आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पिशावर में मौजूद थे। उन्होंने एक मसरूफ़ दिन गुजारा। पिशावर के शहरियों के लिए एक अच्छी खबर, इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी उसका इफ्तिताह किया गया। हयाताबाद में एक मॉडर्न क्रिकेट स्टेडियम का संग बुनियाद रखा गया। कामयाब जवान प्रोग्राम में प्राइम मिनिस्टर साहब मौजूद थे और उसके तहत चेक्स तकसीम किए गए। साथ में उन्होंने सहाफ़ियों से भी गुफ्तगू की और दो अहम ऐलानात उन्होंने किए सेनेट इलेक्शन के हवाले से। चूँकि एक सियासत जो है वो पाकिस्तान में गर्म है, उन्होंने कहा एक तो सेनेट इंतखाबात वक्त से पहले करवा रहे हैं और दूसरे शो ऑफ हैंड से करवाएंगे, क्योंकि शो ऑफ हैंड से जो मुबैना तौर पे, बल्कि तो अब बात कही जाती है, पैसा चलता है सेनेट के इलेक्शन में और जो रिश्वत दी जाती है उसका कला कमा करना। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने कभी नहीं कहा कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर अपोजिशन से बातचीत के लिए तैयार नहीं है, उसके लिए तैयार है। पार्लियामेंट बेहतरीन फोरम है, लेकिन NRO के हवाले से कोई बातचीत नहीं होगी। इस सियाको सवाक के साथ हम गुफ्तगू करेंगे। जो शुरका आज के प्रोग्राम में हमारे साथ शरीक गुफ्तगू, उनका तारुफ मैं आपसे करा देता हूँ। हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया है सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं, अपना प्रोग्राम करते हैं शौकत पराचा साहब ने। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। हमारे साथ स्काइप पर मौजूद हैं वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी उमूर इंजीनियर अली मोहम्मद खान साहब। बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब, आपने हमें आज भी वक्त निकाला। हमारे साथ स्काइप पर मौजूद हैं सेनेटर रुबीना खालिद साहबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, मरकजी रहनुमा, आपका बहुत शुक्रिया। और टेलीफोन लाइन पर रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब ने भी ज्वाइन किया, सीनियर जर्नलिस्ट हैं पिशावर से, आपका बहुत शुक्रिया। चारों मौजूद मेहमानों को फॉर्म वेलकम करता हूँ। पिशावर से जरा गुफ्तगू का आगाज करेंगे। रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब हमारे सीनियर हैं। रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यूसुफजई साहब, जैसे मैंने इब्तिदा में कहा कि सानिया APS, आप भी वहाँ मौजूद थे। आप तो खैर पाकिस्तान और बिलखसूस पिशावर और तमाम तारीख से बाखूबी वाकिफ़ हैं। क्या कहेंगे, 6 साल गुजर गए हैं, ये दिन आता है और इस दिन हम सब जो है वो गमज़दा होते हैं। सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ क्या हो सकते हैं आज के दिन के हवाले से? और जैसे मैंने सवाल अपने इब्तिदाई में रखा कि अब हमें क्या करना चाहिए कि इस तरह के वाक़यात जो सानियात का रूप धार लेते हैं वो दोबारा रूनुमा ना हो। रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब, देखिए, पहली बात तो ये है कि हमें कम से कम ये तसल्ली तो है ना कि जो मास्टरमाइंड थे जिन्होंने हमला करवाया था, जो हमला आवर थे 6 लोग वो मारे गए, जो इसका जिसने इनकी तरबियत की थी, इनको भिजवाया था, फिर अपनी तस्वीर जारी की थी, खलीफा उमर मंसूर, वो भी अफगानिस्तान में एक अमरीकी ड्रोन हमले में मारा गया। तहरीक तालिबान पाकिस्तान का सरबराह मौलाना फजलुल्लाह भी अफगानिस्तान में मारा गया। तो जिन लोगों ने इस कार्रवाई में हिस्सा लिया, ये जुल्म किया, वो तकरीबन सारे जो हैं वो मारे जा चुके हैं। फिर जो मुतालबा था शहदा के वालिदैन का कि इसकी जुडिशियल एक इंक्वायरी होनी चाहिए, वो भी हो गई। जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट आ गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको पब्लिक किया जाए। पहली बार मेरे ख्याल में ऐसा हुआ कि ऐसी एक अहम
کمیشن کی رپورٹ جو ہے وہ پبلک ہوئی اور لوگوں کو معلوم ہوا، تو یہ کچھ چیزیں اس میں کافی جو ہے تسلی بخش ہے۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ اس واقعے کے ایک مہینے بعد نیشنل ایکشن پلان آیا 20 نکات کا، اس کے اوپر بھی عمل درآمد ہو رہا ہے، تنقید بھی ہوتی ہے لیکن یہ ہے کہ کافی حد تک اس کے اوپر عمل درآمد ہو رہا ہے۔ کوئی ایسا اس کے بعد یقیناً آپ کو پتہ ہے کہ باچا خان یونیورسٹی چارسدہ میں ایک حملہ ہوا، اور بھی دہشت گردی کے واقعات ہوئے، لیکن یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ اس سے پہلے 6 مہینے پہلے یہ ضرب عضب شروع ہو گئی تھی، پھر اس میں تیزی بھی آئی، بعد میں اور بھی فوجی کارروائیاں ہوئیں۔ تو یہ جو ملیٹنٹس تھے، ان کی جو پناہ گاہیں تھی پاکستان میں یا جو ان کے زیر قبضے علاقے تھے، وہ ان کے ہاتھ سے نکل گئے اور ان کو افغانستان فرار ہونا پڑا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے، یہ سیکیورٹی کا ایک لیپس تھا اور یہ حملہ نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ حملہ آور 20 چیک پوائنٹس کو پار کر کے افغانستان سے پاکستان میں آئے تھے، اور پھر آرمی کے علاقے میں حملہ ہونا، اتنا زیادہ نقصان ہونا، یہ واقعی بہت بڑا سانحہ تھا، لیکن کچھ سبق ہم نے سیکھے ہیں اور شاید کچھ نہیں سیکھے۔ یوسف زئی صاحب، ایک آپ سے آخری سوال میں آپ سے جاننا چاہوں گا، ظاہر بات ان کے پیرنٹس کے ساتھ ہم اظہار یکجہتی بھی کرتے ہیں، کس طرح کمپنسیٹ کیا جا سکتا ہے ان کو، جن کے پیارے چلے گئے، جن کے بچے اس دنیا سے چلے گئے، ان کو صحیح معنوں میں کمپنسیٹ کیا گیا ہے، یا کیا وہ طریقہ کار ہو سکتا ہے؟ بحیثیت قوم ہم اپنا حصہ کس طرح ڈال سکتے ہیں؟ دیکھیں، اگر ہم اخلاقی اور سیاسی اور انسانی ہمدردی کو لیں تو وہ تو کافی حد تک ان سے ہوئی ہے، اور میرے خیال میں ان کی تسلی بھی ہوئی ہے۔ مالی جو ان کے ساتھ امداد ہوئی، جو مجھے معلومات ہیں اور جو فوجی ذرائع کہتے ہیں یا حکومت کے ذرائع، اتنی امداد کسی بھی دہشت گردی کے واقعے میں آج تک نہیں ہوئی۔ یعنی ان کو جو کمپنسیشن دی گئی مالی، ان کو جو پلاٹ دیے گئے یا ان کو جو عمرے پہ بھجوایا گیا، کئی غیر ملکوں کا سفر کروایا گیا، ان کے لواحقین کو جو زخمی ہوئے ان کو، خاندان کے لوگوں کو، پھر کچھ لوگوں کو نوکریاں دی گئیں، کچھ کو داخلے ملے کیڈٹ کالجز میں اور پروفیشنل کالجز میں، ان کی ٹیوشن کا اہتمام ہوا اور ان کی سائیکولوجیکل اور اس طرح کی علاج بھی ہوا، کافی چیزیں ہوئی ہیں، وہ تو میرے خیال میں پھر، لیکن ان کا جو مطالبہ تھا وہ یہ تھا کہ اس کے ذمہ داروں کو جو ہے پکڑا جائے، نشاندہی کی جائے، کارروائی کی جائے اور اس کی ایک جوڈیشل انکوائری ہو۔ تو وہ مطالبہ بالآخر چیف جسٹس نے ان کا مان لیا، جوڈیشل کمیشن بنایا گیا، جسٹس محمد ابراہیم پشاور ہائی کورٹ کی ان کی رپورٹ بھی آئی۔ تو یہ میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ کافی حد تک جو ممکن تھا وہ تو ہوا ہے، لیکن ظاہر ہے ان کا غم، ان کا جو وہ زخم تو کبھی منتمل نہیں ہو سکے۔ آپ کا بہت شکریہ رحیم اللہ یوسف زئی صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا، آپ کا بہت شکریہ۔ علی محمد خان صاحب، روبینہ خالد صاحب آپ سے سٹارٹ کریں گے۔ سینٹر صاحب آپ بتائیے گا، کیونکہ آپ کا تعلق بھی پشاور شہر سے ہے اور آپ سے ہم نے کئی نشستیں بھی کی اس ایشو کے حوالے سے، بڑا سینسٹیو ایشو ہے اور پیرنٹس کے لیے تو بہت ہی دردناک بات ہے۔ میں آپ سے جاننا چاہوں گا کیا کہیں گی اس موقع پہ بیفور وی کم ٹو پالیٹکس؟ سینٹر روبینہ خالد صاحبہ۔ دیکھیے، بالکل ایسا ہی ہے کہ اس واقعے پہ جتنا بھی افسوس کیا جائے وہ کم ہے۔ جی، آپ کو میری آواز آ رہی؟ جی آپ پلیز گو ہیڈ، لاؤڈ اینڈ کلیئر۔ اچھا، بہت افسوسناک واقعہ ہے اور یہ ایسا غم ہے جس کی نہ کوئی کمپنسیشن دی جا سکتی ہے، کیونکہ اولاد کا دکھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کسی کے دشمن کو بھی نہ دکھائے کہ دنیا کا سب سے بڑا دکھ جو ہے وہ اولاد کا دکھ ہوتا ہے۔ تو ان ماں باپ کی حالت جو ہے وہ ہم سمجھ سکتے ہیں، چاہے ہم کچھ بھی کہیں کچھ بھی کریں، وہ بچے اور وہ کمفرٹ تو ہم کو دے نہیں سکتے۔ لیکن ایک چیز ضرور میں آپ کے توسط سے کہنا چاہوں گی کہ آج کے دن جو ویژولز ہم نے دیکھے سائیڈ بائی سائیڈ، ٹھیک ہے ہماری ضرورت ہے، خطے میں امن کی ضرورت ہوگی تو ہمیں مذاکرات کرنے چاہیے، لیکن اگر آج کے دن ہم یہ مذاکرات تھوڑا سا ڈیلے کر لیتے یا آج پوسٹ پون کر لیتے تو اس سے کوئی مذائقہ نہیں تھا۔
کیونکہ ایک طرف تو ہم 16 دسمبر کی جو ہے وہ غم کے مناظر دکھا رہے تھے، دوسری طرف ہم مناظر اسی اسکرینوں پہ دکھا رہے تھے، مذاکرات کی خبریں چل رہی تھیں، تو وہ میں سمجھتی ہوں کہ ایک انسینسٹیو چیز تھی، وہ نہیں ہونی چاہیے تھی. اگر ایک دو دن کا ڈیلے ہو جاتا تو اس سے کوئی بہت بڑا طوفان نہیں آ جانا تھا، کیونکہ ان والدین کے دلوں پہ کیا گزری ہوگی جنہوں نے ہمیں، مطلب مجھے وہ ویژولز جو ہے وہ گراں لگے، بہت میرے دل پہ بھاری مجھے محسوس ہوئے. تو جن کی اولادیں اس ثانیے میں گئی ہیں، ان کا آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان پر کیا گزری ہوگی. تو میں صرف یہی کہنا چاہوں گی. باقی جو ہے اللہ آپ تعالیٰ مذاکرات کی آنے بات کریں، والے کن وقت سے میں مذاکرات ہو رہے تھے؟ ایسے حادثوں سے ہمیں بچائے، اور پاکستان پہ اللہ کا رحم و کرم ہو، بلکہ تمام دنیا کے جو میں ٹھیک. کہتی ہوں کہ یہ دکھ کسی بھی ماں باپ کو جو ہے وہ اللہ نہ دے. جی شوکت پراج صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گا، جو روبینہ صاحبہ نے کہا کہ ایک مذاکرات کی جو ہے وہ اس کی ٹائمنگز پہ وہ معترض ہیں، اس حوالے سے ذرا بتائیے گا. دوسرا، آپ کا ایز اے جرنلسٹ آج کی ریفلیکٹ کریں دونوں پہ، میں چاہوں گا کہ سکوت ڈھاکہ اور ثانیہ پشاور، کیا کومنٹس ہوں گے؟ مذاکرات کے حوالے سے تو میرا خیال ہے سینیٹر صاحبہ آج دفتر خارجہ میں افغان طالبان کا ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا، میرا خیال ہے جو میں ان کی بات سمجھا. ملا غنی برادر کے ساتھ جو مذاکراتی عمل ہوئے، روبینہ خالد صاحب، آپ اس حوالے سے بات کر رہی ہیں؟ جی آج طالبان کے ساتھ جو مذاکرات کی نشست تھی میں اس کی بات کر رہی ہوں. اوکے جی. دوسرا دیکھیے، ثانیہ 71 اور ثانیہ 2014 جی یقیناً اس قوم کے لیے بہت بڑے ثانیات ہیں، لیکن ہمیں دیکھنا یہ چاہیے جو سبق کی آپ بات کر رہے ہیں یس کہ 71 میں مکتی بانی تھی، یعنی ایکسٹرنل اس میں ایلیمنٹ تھا کانسپیریسی کا، اور ہماری اندرونی لڑائی بھی تھی. اس وقت ایوب خان کے دور، اس کے خلاف تحریک چلی، ڈسسیٹسفیکشن تھی اس فیڈریٹنگ یونٹ میں. اس وقت تو ون یونٹ تھا ادھر، اور ادھر بھی ایسٹ اور ادھر ویسٹ پاکستان تھا، یہ 4 پروونسز تو نہیں تھے. 56 کے آئین میں ان کو مرج کیا گیا تھا. تو بیرونی سازش تھی لیکن اندرونی لڑائی بھی تھی. ایگزیکٹلی 2014 میں بیرونی سازش بھی چل رہی تھی جن کی طرف سینیٹر صاحبہ اشارہ کر رہی ہیں، اور اندرونی لڑائی بھی چل رہی تھی کہ 126 دن کا دھرنا چل رہا تھا. اور انتہائی افسوس کی بات ہے کہ آج جب یورپین یونین کی EU ڈس انفو لیب نے ایک کانسپیریسی کی طرف نشاندہی کی ہے، تو آج بھی پاکستان میں احتجاج بھی چل رہا ہے، جلسے بھی ہو رہے ہیں. یعنی وی لرن فرام ہسٹری دیٹ وی لرن نتھنگ فرام ہسٹری. اگر ہم 71 کے ثانیہ سے سیکھ لیتے کہ لوگوں کو دبا کر کس طرح ان کی ایسپیریشنز کو رد کر کے ہم اگر مرضی کی حکمرانی کرتے ہیں، تو پھر اس کا رد عمل خدا نخواستہ لوگوں کی ناراضگی کی شکل میں ہوتا ہے. 2014 میں جب عمران خان آئے تھے، وہ بھی الیکشن کی دھاندلی کے خلاف 4 حلقوں کے خلاف شکایت لے کر آئے تھے. 4 حلقے اس وقت نہیں کھولے گئے تھے. پھر جوڈیشل کمیشن بنا، جوڈیشل کمیشن نے کہا کہ نہیں، اور 126 دن کا دھرنا ہوا. 126 دن کا. آج بھی جو ہم ڈسسیٹسفائیڈ ہیں، ہمیں لاہور کے جلسے کے بارے میں حکومت کہتی ہے کامیاب نہیں ہوا، اپوزیشن کہتی ہے ہوا ہے. جلسہ تو ہوا ہے، جلسہ تو گجرانوالہ میں بھی ہوا تھا، جلسہ تو کراچی میں بھی ہوا تھا، جلسہ پشاور اور کوئٹہ میں بھی ہوا تھا. گجرانوالہ کا تو بڑا جلسہ تھا، اگر لاہور کا جلسہ حکومت کی نظر میں چھوٹا جلسہ ہے. کراچی کے جلسے میں اگین وہی ہوا کہ کسی وجہ سے پھر ایمبیرسمنٹ ہوئی، اور قومی ایمبیرسمنٹ ہوئی. آپ کو معلوم ہے میں کیا بات کر رہا ہوں، آئی جی والا جو واقعہ تھا. اس لیے میں جو آپ کہہ رہے ہیں نا ثانیات در ثانیات، ہم سیکھیں گے کب؟ ہم اس سے سبق کب؟ میں آپ کے سبق کی طرف جو آپ پوچھ رہے تھے کہ سبق کیا ہے، کوئی سبق نہیں سیکھا ہم نے. ابھی جو آگے آ رہا ہے جنوری فروری میں کیا ہوتا ہے، دھرنا آتا ہے، لانگ مارچ آتا ہے، کنفرنٹیشن تو ہے. اگر آپ کا حکومت کہتی ہے کچھ نہیں ہوگا، میں مانتا ہوں کچھ بھی نہ ہو، فرض کیا، لیکن آپ کا جو امپریشن جا رہا ہے، آپ کے جو ویژول جا رہے ہیں، مثلا ادھر تو کہا نا چھوٹا جلسہ ہے، الجزیرہ نے کہا بہت بڑا جلسہ ہے، BBC نے جناب باقاعدہ رپورٹ دی بہت بڑا جلسہ ہے. تو اس سینیریو میں کوئی انویسٹر آئے گا ادھر؟ میں آپ نے عام نکات اٹھائیں. میں علی محمد خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. علی محمد خان صاحب، سینیٹر روبینہ خالد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شوکت پراجہ صاحب کی گفتگو آپ سن رہے تھے، یوسف زئی صاحب نے اپنی کومنٹس دی. میں آپ سے جاننا چاہوں گا
کیسے پیرل ڈرا کریں گے؟ میرا سوال یہی تھا کہ واٹ وی لرن فرام اٹ. روبینہ خالد صاحبہ کا کہنا ہے کہ ظاہر بات ہے بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے، لیکن وہ ذرا کو ریلیٹ کر رہی ہیں جو آج ملا غنی برادر صاحب اسلام آباد میں موجود ہیں، اور ظاہر بات ہے افغان طالبان کے جو پولیٹیکل ہیڈ ہے اس کو لیڈ کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ایک طرف مذاکراتی ویژوز چل رہے تھے، دوسری طرف سانے APS، تو انہوں نے کہا کہ یہ ذرا ان کے مطابق ان کو مناسب نہیں لگے. شوکت پراجا صاحب کا یہ استدلال ہے کہ 71 میں بھی ایشوز ایکسٹرنل بھی تھے، انٹرنل بھی تھے، 2014 میں بھی انٹرنل ایکسٹرنل تھے، اور اب خدا نہ خواستہ ابھی بھی 2020 میں ایک دباؤ اور تناؤ اور آپس میں جسے کہتے ہیں مخاصمت کی سیاست چل رہی ہے. کیا ہم تاریخ سے سبق سیکھ رہے ہیں بحیثیت ایک قوم؟ علی محمد خان صاحب. جی بریک تو نہیں ہے؟ جی پلیز گو ہیڈ سر، آپ لائیو ہیں. جی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. انوار صاحب، میں اس وقت چونکہ 16 دسمبر ہے، جی 16 دسمبر کے حوالے سے جو پچھلے ہفتے جو شہادتیں ہوئی کشمیر کوئٹہ سیکٹر میں، تو اس میں ایک شہید میاں نائک محمد طارق میاں والی ان کی فاتحہ پڑھنے آیا تھا. میں پوری قوم اپنے شہیدوں اور جو ہمارے سپاہی، جو ہمارے سویلین، جو ہمارے سپاہی بارڈرز سے اپنی تو ہم اس کو ایکنالج کر اور ان کو یہ احساس دلانا چاہتے ہیں کہ پوری پاکستانی قوم اپنے شہیدوں کے بچوں کے ساتھ، ان کے والدین کے ساتھ. تو آج جب میں گیا میاں والی تو محمد طارق کے 2 بچے جی اصل میں علی محمد خان صاحب ٹریول کر رہے ہیں، جس وجہ سے ان کی تھوڑی سی ویڈیو آڈیو جو ہے وہ بریک ہو رہی ہے. علی محمد خان صاحب جو ہے وہ علی صاحب اگر ریکویسٹ ہے اگر آپ ٹیلی فون لائن پر آ جائیں گے تو آپ کو زیادہ ہم کلیئرٹی سے سن پائیں گے. آپ بڑے نوبل کاز کے لیے میاں والی بکر گئے ہوئے ہیں، جو شہداء ہیں ان کی فیملی کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے حوالے سے جو LOC پہ قربانیاں ہوئی ہیں. دوبارہ علی محمد خان صاحب کے پاس لوٹ کے آئیں گے. روبینہ خالد صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا ایز اے پولیٹیکل پارٹی، جو شوکت پراجا صاحب نے ایک تقابل پیش کیا 14 اور 2020 کا، ظاہر بات ہے اب آپ لوگ اپوزیشن میں ہیں، تو اب آپ اپوزیشن میں اور اب آپ جو ہے وہ اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ اور ڈیڈ لائنز دے رہے ہیں. تو سوال یہی ہے کہ اس طرح کی سیاست سے ہم پائیں گے کہ آپس میں دست و گریباں ہوں گے تو کوئی نہ کوئی خدا نہ خواستہ پھر ثانیہ رونما ہو جاتا ہے. سینیٹر روبینہ خالد صاحبہ. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمیں دست و گریبان ہونے کا کوئی شوق نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں جو جمہوری عمل ہے اور جو جمہوریت کا بول بالا ہے وہ ہونا چاہیے، جو ہوتا نظر نہیں آ رہا. آپ نے اپنے انٹرو میں بتایا کہ آج عمران خان صاحب پشاور گئے اور بہت سارے منصوبوں کی انہوں نے افتتاح کیے، کوئی نئے منصوبے بتائے. تو آپ کی اطلاع کے لیے میں بتانا چاہتی ہوں کہ جو 200 بیڈ کا ہاسپٹل حیات آباد میں، وہ منصوبہ جو ہے وہ اگر مشترکہ مخلوط حکومت جب تھی پیپلز پارٹی کی اور ANP کی، یہ تب کا منصوبہ ہے. میں اس کو بالکل پورے وثوق سے آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ 80% منصوبہ مکمل ہو چکا تھا. جب 2013 میں یہ گورنمنٹ ختم ہوئی تو ہینڈ اوور ہوا ان کو، اور 2013 سے لے کے اب ہم 2020 میں ہیں. تو یہ آپ دیکھیں کہ 7-8 سال لگائے انہوں نے وہ 20% کام مکمل کرنے کا، اور پھر اس کے اوپر خیر سے جشن بھی مناتے ہیں کہ ہم نے بڑے کام کیے ہیں. یا تو وہ منصوبے ہیں جو مکمل انہوں نے کیے ہیں ختم، لیکن ان کا اپنا ایز سچ کوئی انیشیٹو نہیں ہے، کوئی کام نہیں ہے. ان کی اپنی جو ہے گورننس پہ کوئی توجہ نہیں ہے. ساری توجہ جو ہے وہ یا تو اپوزیشن پہ ہے، یا اپوزیشن کو تنگ کرنے پہ ہے، یا پچھلی کہانیاں جو ہے کہ فلاں میں یہ عیب ہے اور فلاں میں یہ عیب ہے. آپ لوگ کی جو یہ تحریک اور موومنٹ ہے یہ ان کو گورننس کی طرف لانے کے حوالے سے ہے سینیٹر روبینہ صاحبہ، یا حکومت ہٹانے کے حوالے سے ہے؟ اوپر سے جو جس طریقے سے یہ پارلیمنٹ کو چلا رہے ہیں، یہ پارلیمنٹ کو ایسا سمجھتے ہیں جیسے ان کے کوئی زرخرید ملازم پارلیمنٹ ہے، جو جیسے یہ چاہیں گے اس طرح سے یہ چلے گی. تو یہ نظام جو ہے یہ ان کا اپنا خراب کیا ہوا ہے، اور یہ جو طریقہ کار ہے یہ ان کا اپنا جو ہے بگاڑا ہوا ہے. اب ذرا سا میرا سوال سن لیجئے گا. اس کو اب نیچرلی بہت دیر ہو چکی ہے. اب جب تک کہ کوئی ریفارمز نہیں آتے، یا نئے الیکشنز نہیں ہوتے، یا کوئی ایک راستہ جو ہے
وہ نکالنا پڑے گا، کیونکہ یہ اس طرح سے تو ملک چل نہیں سکتا. اچھا یہ مجھے ذرا بتائیے گا نا، آپ نے کہا کہ گورننس کے ایشوز ہیں اور جو ہے وہ پارلیمنٹ نہیں چلا پا رہے، کوئی رستہ نکالنا پڑے گا، تو میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں، آپ الیکشن کی بھی آپ نے بات کی 1970، کیونکہ ہم تاریخ کے تناظر بھی گفتگو کریں، 1970 کے بعد اب تک جتنے الیکشن ہوئے کسی ہارنے والے نے آج تک نتائج نہیں تسلیم کیے. تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ الیکٹورل ریفارمز کے بغیر اگر ہم کسی ہائپوتھیٹیکل کویسچن ہے کسی طرف جاتے بھی ہیں، اور آپ کی بات ایک لمحے کے لیے مان لیجیے کہ الیکشن ہو جائیں، تو جو ہارے گا وہ تو کبھی بھی نہیں مانے گا کہ جی ہم جینوئنلی ہارے ہیں، وہ تو کہے گا میرے ساتھ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ہاتھ ہو گیا ہے. تو کیوں نہ یہ جو الیکٹورل ریفارمز، اور آپ خود سینیٹر ہیں، یہ شو آف ہینڈ کی بات ہو رہی ہے، سینٹ الیکشن کے طریقہ انتخاب کی بات ہو رہی ہے، ان پہ کوئی بڑا سا ڈائلاگ کیا جائے، الیکٹورل ریفارمز کیا جائے، پھر کسی منطقی نتیجے پر پہنچے. اس کے لیے ڈائلاگ تو کرنا پڑے گا نا روبینہ خالد صاحبہ. یہ تو نہیں ہے کہ ادھر آئیں گے اور وہ بات مان لیں گے آپ کی. ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن ڈائلاگ کون کرتا ہے؟ ڈائلاگ میں جو پہلا سٹیپ ہوتی ہے وہ اس کا حکومت کا، اپوزیشن کبھی ڈائلاگ کی آفرز نہیں کرتی. ڈائلاگ کی آفر ہمیشہ جو ہے حکومتی بینچوں کی آج طرف پرائم سے منسٹر آتی صاحب ہے. پشاور میں موجود تھے، وہ کہہ رہے تھے نا سے پہلے بھی کہ پچھلے 2-2.5 سال میں انہوں نے جو پارلیمنٹ کا طریقہ کار رکھا ہوا ہے، اور جو ان کا گالم گلوچ کا اور الزام تراشی کا اور اگلے کو جو ہے نا اس کی ہیومیلیٹ کرنے کا، بے عزتی کرنے کا کلچر انہوں نے انٹروڈیوس کیا ہوا ہے، تو اس میں تو بات چیت مجھے نہیں لگتی کہ بات چیت جو ہے وہ کس طریقے سے لیکن میرا یہ کامیاب ہو سکتی ہے. اگر آپ کو روز کوئی 2 تھپڑ لگائے اور ساتھ میں کہے کہ آپ اس سے بات بھی کریں، تو یہ اس طریقے سے تو نہ نظام چلتے ہیں نہ حکومتیں چلتے ہیں. علی محمد خان صاحب، آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی بالکل انور صاحب. جی علی محمد خان صاحب، روبینہ خالد صاحبہ کی آپ نے گفتگو سنی، وہ ان سے میرا یہ سوال ہے کہ ظاہر ہے کہ ہمیں تاریخ سے سبق سیکھ کر آگے چلنا چاہیے. آپ کی بات تھوڑی سی کٹ گئی تھی، لیکن آپ ایک نوبل کاز کے لیے ٹریول کر رہے ہیں، تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا، بتائیے گا آپ وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور ہیں، وزیر اعظم تو آج ہی پشاور میں کہہ رہے تھے کہ مذاکرات کے لیے تیار ہے، لیکن روبینہ خالد صاحبہ کا کہنا ہے کہ موافق ماحول نہیں ہے، بہت دیر ہو گئی، اور آپ لوگوں نے اپوزیشن کو صحیح طور پر ٹویٹ نہیں کیا، جس کی وجہ سے اب اپوزیشن جو ہے وہ انکاری ہے مذاکراتی عمل سے. تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا، یہ آپس میں تصادم کی سیاست کا خاتمہ کیسے ممکن کیا جا سکتا ہے، اور کسی مثبت چیز کی طرف آگے کیسے بڑھا جا سکتا ہے موجودہ تناظر میں؟ انوار صاحب، آپ کے سوالات میں لمبے ہوتے ہیں، جس طرح ہمارے وہ میٹرک میں تھیورم نہیں ہوتے تھے. اس سیاق و سباق اس لیے بتا رہا ہوں کہ رابطے میں مشکل ہو رہی ہے. جی اچھا، عرض میں یہ کرنا چاہتا ہوں، یہ ان کو ٹریٹمنٹ ہم نے کیا کرنا ہے، مطلب یہ کوئی ادھر مہمان آئے ہوئے ہیں کہ یہ اتنے نازک مزاج نہ بنے نا اپوزیشن، کوئی نازک بننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم بھی پاکستان کی خدمت کرنے ہیں اور آپ بھی آئے ہیں. ہم نے بھی مینڈیٹ لیا، آپ نے بھی مینڈیٹ لیا. خیبر پختونخوا پنجاب میں ہمیں عوام نے مینڈیٹ دیا، سندھ میں ان لوگوں کو دیا، ای جے کے میں مسلم لیگ نواز کو، اور گلگت میں ہمیں اس بار پی ٹی آئی کو جو ہے مینڈیٹ ملا. ہم ایک دوسرے کے مینڈیٹ کی ریسپیکٹ کریں اور عوام کے مسائل پہ گفتگو کرنی ہے. تو اب ان کے لیے ہم سرخ قالین تو بچھا نہیں سکتے، لیکن اسی ایوان میں آئے جس ایوان سے آپ بار بار وزیر اعظم بنے، جہاں سے آپ کچھ نہیں کر سکے، اس ملک کا کوئی نہیں فائدہ کر سکے. آپ پاکستان کو تباہ و برباد کر کے آپ نے رکھ دیا. تو آپ سے ہم بالکل اب بھی بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن کس چیز پہ؟ ایشو یہ ہے، اگر اس چیز پہ بات کرنی ہے کہ جناب والا ہماری کرپشن کے کیس ختم کریں، تو انشاءاللہ اور بنائیں گے. جو کرپٹ بندہ ہوگا اس سے بنیں گے کیس، چاہے ہماری جماعت کا ہو یا آپ کی جماعت کا ہو. لیکن پاکستان کے مفاد میں تو ہم بدترین دشمن سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں. ان سے ذاتی دشمنی ہماری کون سی ہے؟ یہ ہمارے بھائی ہیں، پاکستانی ہیں. اگر پاکستان کے مسائل پہ انہوں نے بات کرنی ہے تو میں کل جو ہے ان کو دعوت دے دیتا ہوں پارلیمنٹ میں. ہم کسی بھی اسٹینڈنگ کمیٹی کا اجلاس تو وہ ہوتے رہتے ہیں، کوئی اسپیشل اجلاس ہو سکتا ہے، کوئی اسپیشل سیشن ہو سکتا ہے جس میں ایشوز کو پارلیمانی طریقے سے ڈسکس کیا جائے. جیسے اپوزیشن کے لوگ آتے ہیں، کالنگ اٹینشن موو ہوتی ہے، جرمن موشن موو ہوتی ہے، سوالات اٹھتے ہیں، آپ وہاں سپیچ کر سکتے ہیں. کوئی منسٹر آ کے اپنی پالیسی سٹیٹمنٹ دے دے گا، اس کے بعد کسی ایشو پہ ہم نے ڈیبیٹ کرا سکتے ہیں. آپ آئیں، پارلیمنٹری ٹولز یوز کریں. قومی اسمبلی میں کرنا ہے، سینٹ میں کرنا ہے. صرف یہ کہ کورونا کی وجہ سے تھوڑا فی الحال ہم نے اس کو بند کیا ہوا تھا، لیکن انشاءاللہ جلد دوبارہ پارلیمنٹ سیشن سٹارٹ ہوگا. ہمارے معزز رکن ہیں، یہاں اپنی بات کریں عوام کی، لیکن جب آتے ہیں وہی وہ ایک کیا کہتے ہیں ضرب المثل ہے نا، مرغے کی ایک ٹانگ، وہی کرو جو ہے ان کا این آر او این آر او این آر او. اور یار کرپشن کیسز سے آگے بھی کوئی دنیا ہے. آپ آئیں، عوام کی زندگی خطر میں ڈالی نا آپ نے.
عوام کے مفاد کے لیے نہیں، اپنے سیاسی مفاد کے اب لیے. یہ مجھے یہ بتائیے، آپ نے کہا کہ آپ آئے، آپ نے کہا کہ چاہتے ہیں جی ہم آپ کو سرآنکھوں پہ رکھیں کہ آئے بات کرتے ہیں. سیاست میں بات ہوتی ہے، سیاست میں گفتگو ہوتی ہے، تو پھر یہ آئیں بات کریں. تو پھر کیا وجہ علی محمد خان صاحب کہ کل آپ چونکہ کابینہ کا حصہ ہیں، اب کابینہ کا تو سینس یہ سامنے آیا، آج پرائم منسٹر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ شو آف ہینڈ سے سینٹ کے الیکشن کا طریقہ انتخاب جو ہے اس میں آرٹیکل 186 کے تحت سپریم کورٹ سے رہنمائی لی جائے گی، تو پارلیمنٹ یا اپوزیشن سے نہیں انگیج کریں گے اور ان سے رہنمائی لے کر اس کا فیصلہ کیا جائے گا، اور ایک ماہ پہلے کرانے کا فیصلہ آپ لوگوں نے کیا، اور ویسے یہ آئین میں موجود ہے کہ سینٹ کے الیکشن سے ایک ماہ کے دوران آپ لوگ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے کوئی خاص قسم کے حالات ہوتے ہیں تو پھر کیے جاتے ہیں. یہ کیوں کر فیصلہ کیا گیا علی محمد خان صاحب؟ جی علی صاحب. کل اس بات پہ ڈسکشن ہوئی ہے، اور جو سپرٹ ہے، سپرٹ یہ ہے کہ جناب والا بغیر جو ہے وہ سیکرٹ بیلٹ کے الیکشن ہو، یعنی کہ جو جس کو ووٹ ڈال رہا ہے اس کا وہاں پہ پتہ لگ جائے. یعنی کہ شو آف ہینڈز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے ہاتھ کھڑے کر کے ووٹ دینا ہے. اٹ کین بی تھرو این اوپن بیلٹ جہاں پہ آپ کی ووٹنگ پیٹرن سامنے آئے. مطلب یہ ہے کہ جو بندہ جس جماعت کا ہے اس جماعت کی پالیسی کے مطابق ووٹ کرے، کیونکہ ابھی سینٹر روبینہ خالد صاحبہ ہماری بڑی بہن ہے، یہ پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ آئی ہیں، تو اگر یہ ایم پی ہوں تو ان کو کوئی حق نہیں ہے کہ یہ ہمیں ووٹ کریں، یا ہمارا کوئی بندہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ پنجاب اسمبلی یا خیبر پختونخوا یا سندھ اسمبلی میں بیٹھا ہے اور جناب اپنی پسند کا اس نے چوز کر لیا، جو بڑے پیٹ والا کوئی آیا ہوا تھا جس کے پاس مال تگڑا تھا، یہ اس کے پاس تگڑا تھا تو اس کو جا کے ووٹ کرے. نو، یہ چیز نہیں ہوگی. اور میں سمجھتا ہوں جو بھی جمہوری جماعتیں ہیں، کوئی اگر واقعی جمہوری جماعتیں ہیں تو پھر اس کو ضرور سپورٹ کریں گے. دیکھیں ہمیشہ سیکرٹ بیلٹ تو حکومت وقت کو فائدہ دیتا ہے، کیونکہ حکومت کے پاس بڑے ٹولز ہوتے ہیں لوگوں کو پریشرائز کرنے کے. یہ ڈیمانڈ تو ان کو کرنی چاہیے جو ہم کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح ابھی سینٹ کے چیئرمین کے الیکشن میں اپوزیشن بڑی روئی چیخی چلائی، ان کو تو عمران خان صاحب کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. ہاں اب اس میں دو باتیں ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں اٹارنی جنرل صاحب کل ان کو بلایا گیا تھا اور انہوں نے کابینہ میں پوری بریفنگ دی ہے، اور ہماری رائے یہ حکومت کی کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی اس کے لیے ضرورت نہیں ہے اوپن بیلٹ کے لیے، اور ہم الیکٹورل لاز میں چینج کر کے تھرو آرڈیننس اس کو کر سکتے ہیں. صرف اس پہ انٹرپریٹیشن یا مزید وضاحت کے لیے آرٹیکل 186 کے تحت سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہم چلے جائیں گے ان سے اس کی انٹرپریٹیشن کے لیے، جو سپریم کورٹ کا ایک آئینی استحقاق ہے. لیکن اس میں ایک نقطہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر اپوزیشن انٹرسٹ شو کرتی ہے تو اس میں بالکل اپوزیشن سے رائے لینی چاہیے اور ان سے بالکل بات ہو سکتی ہے پارلیمنٹ کی کنسرن سٹینڈنگ کمیٹی میں یا کسی بھی پارلیمنٹری فورم پہ کہ یہ اپنی رائے دے دیں اگر ان کے پاس کوئی بہتر تجاویز ہیں. لیکن مقصد یہ ہے کہ سینٹ آف پاکستان میں خرید و فروخت بند ہو، اور سینٹ میں جو کچھ 2 3 4 یا 5 کالی بھیڑیں ہوتی ہیں اس کی وجہ سے باقی 100 کے قریب کے ممبر کی عزت جو ہے ویسی داؤ پہ لگی ہوتی ہے. اس میں بڑے آنریبل لوگ ہیں، یہ ہمارے سامنے ہمارے ساتھ ہماری بہن، یہ پولیٹیکل ورکر ہیں. ان سے بھی پوچھتے تھے. شوکت صاحب کو میں شامل کروں گا. آپ نے عام نکات اٹھائے لگا کے جب آتے ہیں تو سب کی عزت خراب ہوتی ہے. اب ضرورت اس عمر کی ہے کہ اس کام کو ٹھیک کیا جائے تاکہ سینٹ آف پاکستان کی وہ عزت بحال ہو جو ہونی چاہیے. ذرا میرے ساتھ رہے گا شوکت پرائز صاحب، بتائیے گا ایسے پولیٹیکل کومنٹیٹر، سینٹ الیکشن جو ہے وہ ایک ایشو بنا ہوا ہے، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب، روبینہ خالد صاحبہ کے جو پارٹی کے چیئرمین ہیں، انہوں نے آج بھی اندیا دیا کہ اگر سندھ حکومت بھی چھوڑنی ہوئی تو ہم چھوڑ دیں گے. یعنی کہ سندھ اسمبلی بھی ایک الیکٹورل کالج کا حصہ ہے. ساتھ میں وہ استعفوں کی بات کر رہے ہیں، وہ پرائم منسٹر سے استعفیٰ لینا چاہ رہے ہیں، 31 جنوری کی ڈیڈ لائن دی ہے، یہ فیبروری میں الیکشن کرانا چاہ رہے ہیں. ایک تو اس آپ پولیٹیکل گورنمنٹ موو کو کیسے دیکھتے ہیں، اور دوسرا کیا شو آف ہینڈ ووٹ کی جو خرید و فروخت اس کو ختم کر دے گا؟ پہلی بات یہ ہے کہ علی محمد خان صاحب میرے بھی بھائی ہیں اور پارلیمانی امور کے منسٹر ہیں. اگر یہ آئین میں شو آف ہینڈز کی ابھی بھی گنجائش ہوتی نا تو 16 اکتوبر 2020 کو یہ الیکشن ایکٹ میں امینڈمنٹ کا بل موو نہ کرتی حکومت قومی اسمبلی میں. پھر ان کو کسی نے بتایا حکومت کو کہ نہیں یہ تو آئینی ترمیم لانی پڑے گی، تو پھر 29 اکتوبر 2020 کو باقاعدہ 26ویں آئینی ترمیم کا بل موو کیا. آپ قومی اسمبلی میں جائیں، ان کی ویب سائٹ پہ جائیں، انٹروڈیوسڈ بائی دا گورنمنٹ، ٹھیک ہے. تو آرٹیکل 59 آرٹیکل 226 ویری کلیئر 226 میں ہے
کہ all elections under the constitution except that of the prime minister and the chief minister will be through secret ballot. اس میں کوئی اہم کوئی مبہم چیز کوئی نہیں ہے کہ آپ انٹرپریٹیشن لینے جائیں. لہذا اگر حکومت یہ کرے گی, سپریم کورٹ جائے گی, میں آپ کو گارنٹی سے دیتا ہوں سب کی ہوگی, حکومت کو شرمندگی ہوگی, ایمبیرسمنٹ ہوگی. کیوں ایسا موو کیا جا رہا ہے جو آئین کے خلاف ہے, جس میں آئین جس کے مطابق آئین میں گنجائش ہی نہیں ہے اس چیز کی. بڑا کلیئر ہے اس میں. انٹرپریٹیشن اس وقت لی جاتی ہے جب کہیں ایہام ہو کوئی. الیکشن ایکٹ کا 122 ہے, اس میں پہلے انہوں نے کام ترمیم کرنا چاہ رہے ہیں. وہ بل پڑا ہے اسمبلی کی ویب سائٹ پہ, 16 اکتوبر 2020 کو موو ہوا ہے, گورنمنٹ نے موو کیا ہے, صرف اس لیے کہ کسی طرح یہ شو آف ہینڈز کا ہو جائے. تو حکومت کو اس پہ کیا آپ کو لگتا ہے فائدہ کیا کہ فائدہ دیکھیں نا آج بھی پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے تھے خرید و فروخت ختم ہو. آپ سب کے پی سے ہیں نا جی, پچھلے سینٹ الیکشن میں کس اسمبلی کے ووٹ کے ممبرز نے اپنی پارٹی کو ووٹ نہیں دیا تھا؟ پی ٹی آئی کے. اب اس سے بالکل واضح چیز ہے. لیکن ابھی جو سنجرانی صاحب کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس لائے تھے سینٹ میں, تو یہ سینیٹر روبینہ خالد صاحبہ اور ان کے پاس تو میجورٹی ہے, لیکن پھر یہ آپ نوٹ کریں اس سیکریٹ بیلٹ میں کیا ہوا. یہاں پیسہ نہیں تھا, لوگوں کی زندگی کا مسئلہ تھا. اس ٹاپک کو رہنے دیں. لیکن اگر اوپن ہو جائے گا, جو سنجرانی صاحب کے خلاف جو موو فیل ہوئی ہے اس پہ نہ جائیں. وہ اور فیکٹرز ہیں. ادھر جو شو آف ہینڈز والا ہے یہ اور فیکٹرز ہیں. تدارک کیسے ممکن یہ بکنے والی جو بات کر رہے تھے نا علی محمد خان صاحب, وہ سنجرانی صاحب کے خلاف موو ناکام ہونے میں وہ فیکٹر نہیں ہے. زیادہ چیزیں واضح ایکسپلیسٹ ہو جاتی ہیں. میں کہہ رہا ہوں نا وہ اور فیکٹرز ہیں, ان کو رہنے دیں. وہ ابھی ہم دوسری باتیں کر رہے ہیں, وہ بھی کبھی کر لیں گے. وہ اور فیکٹرز ہیں. ٹھیک ہے کہ 64 کھڑے تھے اور 50 نے ووٹ دیا, لیکن وہ پیسہ نہیں چلا ادھر. ٹھیک ہے, وہ جو ہے سب کو پتہ. لیکن ایک اس میں نکتہ ہے نا, وہ آپ نے کہا کہ اس کے اور ریزنز ہیں, لیکن جنہوں نے کسی بھی وجہ سے اپنی پارٹی کو فالو نہیں کیا وہ تو ایکسپوز ہوتے ہیں نا. جب ہم روبینہ خالد صاحبہ اور مصدق ملک صاحب سے پوچھتے ہیں, کیونکہ سینیٹرز ہیں, کہ آپ لوگ بھی تو نشاندہی کرتے ہیں نا. لوگ سیکریٹ بیلٹ میں لوگ گنجائش پیدا ہو جاتی ہے نا, ایبسٹین بھی تو کر جاتے ہیں نا. لوگ ووٹ دینے کے لیے نہیں آتے نا. جو کراس فلور کراسنگ ہے وہ تو ووٹ آپ مرضی کے بغیر دیں پارٹی ہیڈ کے. لوگ ادھر ایبسٹین. دیکھیں یہ میسیجنگ ہو رہی ہے ابھی جو آپ نے کہا نا, گورنمنٹ کیوں ایسا کہ فیبروری میں کیوں کروائیں گے. گورنمنٹ میسج دے رہے کہ آپ آ رہے ہیں سینٹ, تو ہم پہلے کرا رہے ہیں. حکومت سمجھتی ہے کہ یہ لانگ مارچ از ٹو سٹال دی سینٹ. آج پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے, میں وہی کہہ رہا ہوں نا, حکومت یہ سمجھتی ہے. تو حکومت نے ایک میسج دیا کہ آپ جب آئیں گے, آپ کے استعفے جب اپروو ہوں گے, اس سے پہلے ہم جو ہے وہ سینٹ کا الیکشن کروا دیں گے. آپ اس موو کو کیسے سمارٹ موو لگتی ہے؟ نہیں, اگین علی محمد خان صاحب پلیز اگر سن رہے ہیں تو سن رہے ہیں. حکومت کا کام نہیں ہے سینٹ کا الیکشن کروانا. الیکشن کمیشن, جب آپ نے الیکشن کمیشن کو الیکشن ایکٹ کے انڈر اٹانومی دی ہے, اس کو خود مختاری دی ہے, تو یہ تو سارا کام الیکشن کمیشن کا ہے. اور جس طرح آئین کے آرٹیکل 190 کے انڈر all executive powers of federation and the provinces should be on the to assist the court ہوتا ہے نا, اسی طرح ECP کو assist کرنا all executive powers at the federation and the provinces. یہ آئین ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا اپنی طرف سے. پوائنٹ ٹیکن. یہ علی سے پوچھتے لیکن روبینہ خالد صاحبہ, جی روبینہ صاحبہ بتائیے گا, آپ تو ماشاءاللہ دوسری دفعہ سینیٹر بنی ہیں, تو یہ جو بات جو شوکت پراچا صاحب نے بھی کی, اور یہ حقیقت بھی ہے کہ کے پی میں 20 کے قریب ایم پی ایس پی ٹی آئی کے تھے اور ان کو پھر پارٹی سے نکال بھی دیا گیا. تو اور یہ ایسے ایشوز بلوچستان اسمبلی میں بھی آتے ہیں. پھر آپ کو یاد ہوگا پنجاب اسمبلی میں بھی چودھری سرور صاحب نے زیادہ ووٹ حاصل کر لیے تھے. قومی اسمبلی میں بھی ہوتے ہیں. یہ ایشو کو ختم کرنا چاہیے. جیسے کہ پراچا صاحب نے کہا کہ الیکشن جو ہے وہ الیکشن کمیشن کا کام ہے کرانا, یہ گورنمنٹ کی خواہشات کے اوپر یہ الیکشنز نہیں ہو سکتے. پھر علی محمد میرا بھائی ہے, بار بار کہتے ہیں کہ این آر او ہم نہیں دیں گے. آخر یہ کیوں نہیں بتا دیتے, ایک دفعہ اس معاملے کو ختم کریں, نام بتائیں کہ ان سے این آر او مانگا کس نے. دن رات کی این آر او کی جب رٹ لگائی جاتی ہے تو کم از کم پھر ان کو ان لوگوں کو سامنے لے کر آنا چاہیے نا. کل ہمارے شو میں شبلی فراز صاحب تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ نوید قمر, شہری رحمان, خواجہ آصف, ایکس وائی زیڈ جو ہے یہ این آر او مانگ رہا ہے. باقی رہی جو آپ نے بات کی, میں آپ سے کہوں کہ ان کو ہر چیز میں کام ان کا ہے, ٹانگ انہوں نے اڑانی ہے, سوائے اپنا جو ان کا کام ہے وہ انہوں نے نہیں کرنا. جس گورنرز کے معاملات ہیں وہ نہیں کرنے, اور جو پبلک انٹرسٹ کی چیزیں ہیں وہ نہیں کرنی. اگر کرنا ہے تو ایسے کام کرنے ہیں جس کے لیے ان کو بار بار شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے,
بہت سارے واقعات ہیں پاس میں جو آپ کے سامنے ہیں. کتنی بار ان کو یہ کہاں گئے, پھر یہ شرمندہ ہو کے وہاں سے آئے. میں سمجھتی ہوں کہ پارلیمنٹ کو جتنا کمزور انہوں نے کیا ہے اس کی کہیں مثال نہیں ملتی. آپ دیکھیے کہ ابھی پھر چلے جا رہے ہیں کہ ہم نے سپریم کورٹ جا کے پوچھنا ہے اور یہ کرنا ہے. مجھے بتائیں کہ جب 2008 میں پیپلز پارٹی نے جو پارلیمنٹ کو امپاور کیا, جو زرداری صاحب نے امپاور کیا پارلیمنٹ کو, اختیارات صدارتی جتنے تھے وہ پارلیمنٹ کو منتقل کیے. اب یہ دیکھیں جی یہ چھوٹی چھوٹی باتیں پوچھنے کے لیے کبھی کدھر جا رہے ہیں کبھی کدھر جا رہے ہیں. تو یہ بے توقیری جو ویسے ہے آپ ان پارلیمنٹ کی, پرنسپل یہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی یہ مجھے کہ بتائے گا آپ کتنا ایز اے نقصان سینیٹر, کر رہے ہیں اس ملک کا. آپ یہ مجھے بتائیں کہ ایز اے سینیٹر آپ سمجھتی ہیں کہ اوپن بیلٹ ہونا چاہیے یا سیکرٹ بیلٹ ہونا چاہیے سینیٹرز کے انتخاب کے لیے؟ دیکھیں اس پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے, اس پہ بات ہو سکتی ہے, لیکن یہ صرف ایک فرد واحد کی خواہش پہ نہیں کیا جا سکتا. اس کے پروز اینڈ کونز جو ہیں وہ بیٹھ کے ڈسکس کیے جا سکتے ہیں. اس میں کوئی حرج نہیں ہے, ریفارمز الیکٹورل ہوتے رہتے ہیں اور جو بہتری کا راستہ ہو. لیکن چونکہ بیلٹ کا مطلب ہی ایک سیکرٹ ہوتا ہے تو اس کا پھر یا تو وہ بیلٹ یا شو آف ہینڈ از ناٹ اے بیلٹ, اس کو آپ بیلٹ نہیں کہہ سکتے. تو بیٹھ کے ہمیں اس کا کوئی طریقہ کار بیٹھ ضرور کے سوچنا چاہیے. تو بیٹھ ہی نہیں رہے نا, ایشو یہی ہے. اپنے جو اختیارات ہیں یہ پارلیمنٹ کا کام ہے, یہ کسی اور کا کام نہیں ہے. قانون سازی جو ہے وہ پارلیمنٹ کرتی ہے. یہ آرڈیننس کی فیکٹری جب چلے گی تو پارلیمنٹ تو بے توقیر ہوگی. علی محمد خان صاحب, شوکت پراچا صاحب کی بھی آپ نے گفتگو سنی اور ربینہ خالد صاحبہ کی بھی. ان کا آپ سپریم کورٹ جائیں گے, آپ کو ان کے مطابق جو ہے وہ امبیرسمنٹ ہو سکتی ہے. اور یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ سینٹ انتخاب کب ہونا ہے اور کس تاریخ کو ہونا ہے, یہ حکومت اس کا فیصلہ نہیں کر سکتی. بتائیے کہ ان دونوں کاؤنٹس پہ. میں سوال بھی اس لیے چھوٹا کیا ہے. دیکھیں انوار صاحب جی, الیکشن کمیشن نے الیکشن کیسے کرانا ہے وہ اس کا کام ہے. کب کرانا ہے اس میں حکومت اپنی رائے دے سکتی ہے اور یہ حکومت کا اختیار ہے ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے. اچھا, جہاں تک سپریم کورٹ کا تعلق ہے تو سپریم کورٹ بھی پاکستان کی میرے خیال میں کوئی بارڈر پر نئی دہلی میں نہیں ہے, اسلام آباد میں ہی ہے, پارلیمنٹ کے پاس ہی ہے. اور یہ عدالت سپریم کورٹ سے ویسے اتنا ڈرنا بھی نہیں چاہیے. جو بندہ ٹھیک ہو وہ سپریم کورٹ اس کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. تو ویسے ان کو میں مشورہ یہ بھی دوں, یہ بڑا یہ کہتے ہیں پارلیمنٹ کو بے توقیر اور کھلانا. پارلیمنٹ کو بے توقیر وہ پارلیمنٹیرین کرتا ہے جو آتا تو عوام کا دروازہ کھٹکھٹا کے خدمت کرنے, لیکن اپنے بینک اکاؤنٹس اور اپنے نفس کی خدمت کرتا ہے اور پاکستان سے کما کے پاکستان سے نکال کے لے جاتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات کرنا کہ فرد واحد کی خواہش نہیں ہے. عمران خان اس آدمی کا نام ہے جس کے پیچھے پاکستان کے عوام کی غالباً اکثریت ہے. جی, اور وہ بات کیا کر رہا ہے اس وقت, آواز تھوڑی سی آپ کی ڈسٹارٹ ہو رہی ہے. سیکرٹ ہو آپ کی خود چلائی کریں, ایک سیکرٹ نہیں ہونا چاہیے. ہمارے بندے خریدے جب چلائی ہوگا اور بھائی وہ بات کر رہے ہیں زندگی میں کوئی اچھا کام. اب مجھے یہ بتائیے جو خیبر پختونخوا سے ان کے سینیٹر منتخب ہوئے تھے پچھلے الیکشن میں, ان کے ممبر کتنے تھے؟ 17-18 بندہ چاہیے تھا آپ کو وہاں سے ایک بندہ منتخب کرنے کے لیے. بندے ان کے 5-6 تھے. تو آپ ان سے پوچھیں کیسے ان کا پاس ہوا؟ تو مان لگا کہ پاس ہوا. روبینہ صاحبہ کے حوالے سے کہہ رہے پیپلز پارٹی کے. جی, اچھا, تو اس میں تو میرے اور آپ جیسے بندے کا پھر کھاتا گول ہے. تو عمران خان تو یہ چاہتے ہیں کہ بھائی اوپن بیلٹ ہو تاکہ کسی آدمی کو جب وہ ووٹ کرے تو پتہ لگے کہ وہ کس کو ووٹ کر رہا ہے. آیا وہ پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے ووٹ وہ کر رہا ہے پیپل پارٹی کو, تو پھر وہ جا کے پیپل پارٹی میں شامل ہو. دیکھیں اس وجہ سے پاکستان کا سیاسی کلچر گندا ہے. سیاسی کلچر پہ انگلیاں اٹھتی ہیں اور سارے کرپٹ نہیں ہیں. کچھ گندے انڈوں نے سارا جو ہے وہ سارا سسٹم خراب کیا ہوگا. ان گندے انڈوں کو نکالے باہر پھینکے. اب یہ پوچھ رہی ہیں, ہماری بڑی بہن پوچھ رہی ہے کہ وہ کون لوگ جو این آر او جاتے ہیں, تو وہی لوگ ہیں جو چیخ چیخ کے تقریریں کر رہے ہیں. اچھا, یہ جو بورن اگین ڈیموکریٹس ہیں, یہ جو اسٹیج پہ آپ کھڑے ہوتے ہیں سب کو پتا ہے. لیکن علی کس سے مانگا ہے نا نام؟ وہ کہہ رہے ہیں آپ نام بتائیں. علی محمد خان صاحب, روبینہ خالد صاحبہ کہہ رہے ہیں نام بتائیں کس نے مانگا ہے. میں بتا دیتا ہوں, میں آپ کی مشکل آسان کر دیتا ہوں. جی, میں تو بڑا تجربہ کار سیاستدان ہوں, لیکن اتنا میں سمجھ گیا ہوں.
ہمارا چھوٹا بھائی ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب، اچھا۔ وہ اپنے ابا جی کے لیے مانگ رہے ہیں، ایک ہماری کس بڑی سے بہن مانگے؟ ہے، میری بڑی بہن ہے، یہ تو کوئی جواب ہی نہیں ہے نا، کس سے مانگے انہوں نے؟ کہاں مجھے بولنے کس کے دیں پاس نا، ساتھ سنیں بیٹھ کے آپ کو کہا ہے، آپ کے لیڈر سے کہا ہے، کس سے کہا ہے؟ یہ تو آپ کی تسلی کلیم ہے نا ہوگی، کہ مانگ رہے ہیں، کیسے مانگ رہے ہیں؟ جواب سے آپ کی تسلی ہوگی، تسلی نہ ہوئی تو یہ کیسے نہیں، جو جواب آپ دے رہے ہو اس میں تو کوئی سینس ہی نہیں ہے۔ جو این آر او مانگ رہی ہے، ہماری بڑی بہن ہے مریم نواز شریف صاحبہ اپنے نہیں، ان کے باوجود کے نام لیے۔ کس لے رہے ہیں، اچھا این کس آر سے او کیا مانگ ہے؟ رہی ہیں، کیسے این آر او کیا مانگنے ہے؟ گئی ہیں؟ ہم سے مانگ رہے ہیں، ہم سے، حکومت وقت سے۔ آپ کہاں ہے، اچھا آپ کے وہ این کہہ آر رہے او پاس کیا حکومت ہے؟ وقت سے مانگ رہے ہیں آپ لوگ این آر او۔ این آر او یہ ڈر ہے کہ اگر سینٹ کا الیکشن ہو گیا اور اچھا۔ عمران خان کی سینٹ میں بھی اکثریت ہو گئی تو وہ لا میکنگ ہوگی کہ بالکل۔ پاکستان کے سارے چور و چکے یا تو دریا سندھ میں چھلانگ لگائیں گے یا پاکستان سے نکل بھاگیں گے یا پھر اچھا۔ جیل ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ ان کو ڈر ہے، سب کو، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، سب کو نہیں، ان میں کچھ کرپٹ لوگوں کو ان کو ڈر ہے، اور ساتھ میں اپنی تمام سیاسی پارٹیوں کو جو اپوزیشن کی ہیں ان کو لے ڈوبیں گے۔ کبھی جا کے کراچی میں کہتے ہیں اردو سپیکنگ کے خلاف بات کرتے ہیں، لاہور میں آ کے لاہوریوں کے خلاف بات کرتے ہیں، بلوچستان میں جا ابھی کے بھی لوگ علی کہتے ہیں تم نے میرے بلوچستان جو ہے، سوال کا جواب نہیں دیا۔ بلوچستان جو ہے وہ وہ تو ٹوٹ رہا ہے۔ بتا دیے، میں شوکت پراجا صاحب سے یہ پوچھ اپنا لیتا ہوں۔ بیانیہ چیک کریں، یہ آپ کے اسٹیٹ سے بیانیہ ہندوستان کا چل رہا ہے، خدا را آپ محب وطن لوگ ہیں، اپنے اسٹیٹ سے ان لوگوں کو باہر پھینکیں چلو جو ٹھیک۔ بلوچستان میں کھڑے ہو کے بلوچستان کے خلاف بات کرتا ہے، آپ اچکزئی کراچی میں صاحب کا کھڑے ہو کے کہہ رہے اردو ہیں۔ اسپیکنگ لوگوں کے خلاف بات کرتا ہے، اور ادھر جناب علی پشاور میں کھڑے ہو کے وہ جو سورنا آئے تھے، یہ تو محمود خان اچکزئی کی مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ کس طرح کے پشتون ہیں کہ جو پشتونوں کو کس سے پتہ نہیں ملا رہے ہیں اور پھر پشتون پنجابی کی لڑائی کرانا چاہتے ہیں۔ میں محبت کرتا ہوں، ایسا پشتون میں کہہ رہا ہوں، میں پنجابیوں سے محبت کرتا ہوں، سب سے پہلے پاکستانی ہے پھر کوئی پختون پنجابی ہے۔ یہ آپ کا سٹیج کیا پھیلا رہا ہے؟ ٹھیک۔ بھٹو نے تو کبھی یہ بات نہیں کی تھی، مسلم لیگ کا تو یہ ایجنڈا نہیں تھا، یہ کس کا ایجنڈا ہے؟ این آر او کیا ہے وہ بتا دیتا ہوں، آپ آئے ایف اے ٹی ایف پہ گفتگو کرنے، این آر او کیا جو ہے نیب کے آپ 38 پوائنٹس لے آئے، 38 میں سے 34 پوائنٹس جو ہے وہ آپ کے ریلیف کے تھے۔ اب وہ آپ ہم سے ہی مانگ رہے تھے نا کہ اگر ہم اپروو کرتے تو آپ کو 34 پوائنٹس پہ ریلیف مل جاتا۔ ٹھیک۔ تو مجھے بتائیں، اگر آپ وہ ریلیف مانگتے ہیں کس کے لیے مانگتے ہیں؟ کرپٹ لوگوں کے لیے مانگتے ہیں نا۔ آپ وہ تجاویز بھی تو لوگ ہیں جس سے نیب مضبوط ہو۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ہماری حکومت کا یہ موقف ہے کہ آئیں، پارلیمنٹ میں آئیں، انہی اداروں کو مضبوط کریں، اس الیکشن کمیشن کو مضبوط کریں تاکہ کل کو کوئی اور پھر نہ روئے کہ دھاندلی ہوگی تو فلانا ہو گیا۔ ٹھیک، ذرا میرے اگر ساتھ آپ کہتے رہے ہیں گا۔ کہ نہیں فوری الیکشن عام نکات آپ نے اٹھائے، میں تو وہ روبینہ مجھے صاحبہ سے بتائیں ملوں گا۔ کس آئین کے کس شٹ کے تحت فوری الیکشن کریں، آپ جی بتائیں۔ جی، شوکت پراج صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا، بتائیے گا، یہ ظاہر بات ہے دو بیانیے ہیں، علی محمد خان صاحب حکومت کا بیانیہ ہے اور پی ڈی ایم کا بیانیہ روبینہ خالد صاحب پیش کر رہی ہیں، اور اپنے اپنے ان کی پولیٹیکل رائے ہے، اور ایک لگ تو ایسے رہا ہے کہ یہ تصادم کی طرف جا رہے ہیں، لیکن شیخ رشید صاحب بڑے کوئی ہوپفل ہیں۔ تصادم نہیں ہے بھائی، کوئی نہیں ہوگا، تصادم نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں کوئی تصادم نہیں ہوگا۔ اسی اسمبلی سے تنخواہیں لیں گے انشاءاللہ۔ آپ کو کیا لگتا ہے، آپ بھی علی محمد خان صاحب کی بات سے کرتے ہیں کوئی تصادم نہیں ہوگا؟ یہ لوگ دوبارہ آگے انشاءاللہ بیٹھیں گے۔ جی وہ کہہ رہے ہیں دوبارہ بیٹھیں گے، کوئی رستہ نکل آئے گا درمیانی؟ ابھی تک تو نہیں نظر آ رہا۔ جو آپ کے پروگرام میں جو بات ہو رہی ہے یا باقی جو باتیں ہوتی ہیں، آپ کو کہیں لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں تھوڑا سا بیٹھنے کی بات ہو؟ بالکل نہیں ہو رہی۔ یہاں تو ایٹم بم کی بات ہو رہی ہے اور یہاں سب کو ختم کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ دیکھیں نا، ادھر حکومت کہتی ہے کہ ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے، ہم سب کو بند کریں گے۔ اب بند کرنا چھوڑنا جو ہے، بند کرنا چھوڑنا یہ عدالتوں کا کام ہے، یہ قانون کا کام ہے، یہ ایک پولیٹیکل پارٹی کا یا حکومت کا کام۔ یا تو حکومت کہہ دے کہ ہم عدالتوں کو نہیں مانتے، ہم کسی کو نہیں مانتے، پھر ہم اپنی مرضی کریں گے۔ جب یہ ہے قانون کا معاملہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ علی محمد خان صاحب بھی سن رہے ہیں، ابھی 6 مہینے پہلے نیب ترمیمی آرڈیننس کیوں آیا تھا؟ یہی حکومت لے کے آئی تھی نا۔ 120 دن کے بعد وہ لیپس ہو گیا، قانون سازی نہیں ہو سکی۔ اگر نیب کا قانون خدا نہ خواستہ قرآن پاک ہے تو پھر انہوں نے کیوں ترمیم کی تھی؟ آپ کے سامنے 120 دن تو ترمیم رہی نا۔ یہ کہہ دینا کہ ہم بالکل کوئی بات نہیں کریں گے، کوئی نہ کوئی تو ان کا سینسیٹیو پوائنٹ یہ ہے۔ کس نے کہا کہ کوئی بات نہیں کریں گے؟ یہ تو یہ لوگ کہہ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، پھر اگر علی محمد خان صاحب اگر ہماری بھی سن لیں آپ، یعنی آپ کہہ دیتے ہیں کہ ہم احتساب پہ تو کوئی بات نہیں کریں گے، ہم نیب لا پہ تو کوئی بات نہیں کریں گے۔ الیکشن ریفارمز پہ نہیں ہو سکتی بات چیت؟
کیا الیکشن ریفارم اس وقت ایچنگ پوائنٹ ہے, کانفرنٹریشن کا منبع ہے, یا وہ ہے؟ آپ سمجھتے ہیں نیب از این irritant. سب چیزوں پہ جب آپ ایک اٹھا کے ایک چیز رکھ دیتے ہیں کہ ہم اس پہ تو بات نہیں کریں گے, ہم دوسری چیزوں پہ بات کریں گے, آپ لیں اپنی پرپوزل, آپ لیں ان کی پرپوزل, ایک راستہ بنانے کے لیے. لیکن نہیں نظر آ رہا, جو آپ پوچھ رہے ہیں نا کہ کوئی راستہ نکل رہا ہے, مجھے کوئی راستہ نہیں نظر آ رہا. یہ پی ڈی ایم مارچ کرے گی, لانگ مارچ کرے گی, ادھر آ کے بیٹھ جائیں گے. میں ایک پاکستانی ہوں, مجھے دکھ ہوتا ہے, ایک لال مسجد آج تک ہم سے نہیں سنبھلی, اور اگر یہاں سے آپ کے صوبے سے بلوچستان کے مدارس, گلگت کے مدارس آ گئے, یہ حکومت سنبھال سکے گی جو چینی کی قیمت نہیں سنبھال سکی, جو آٹے کی قیمت نہیں سنبھال سکی. علی محمد خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں بہت بڑا ایشو بن جائے گا آپ لوگوں کے لیے, اگر اس طرح کی صورتحال بنی تو آپ سنبھال نہیں سکیں گے, متنبع کر رہے ہیں شوکت پراچا صاحب. انوار صاحب دیکھیں میری بات سنیں, سنبھال اللہ لے گا انشاءاللہ, ہم اپنی کوشش کریں گے. چینی کی بات کی پراج صاحب نے, وہ کم ہو گئی ہے. ان کو دیکھیں دو خطرے ہیں, کیوں نہیں آپ سمجھتے؟ ایک ان کو سینٹ الیکشن ہے کہ سینٹ میں ان کی اکثریت نہ آ جائے, دوسرا ان کو یہ پتا ہے کہ حکومت پرفارم کر رہی ہے, اگر یہ 3 سال گزار گئی اور ٹائم پورا ہو گیا تو ان کا بالکل کھاتا گول ہے. دیکھیں اسی لیے آپ نے وہ جو بدتمیز لوگوں کی ایک پوری ٹیم رکھی ہوئی ہے لوگوں کے ساتھ, ہم یہ ملک انشاءاللہ ٹھیک کرنے آئے ہیں. روبینہ صاحب وہ کہہ رہے ہیں آپ کا کھاتا گول ہے اگر سینٹ الیکشن ہو گئے. ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کریں, چھوڑیں ٹیم کو, چھوڑیں ٹیم کو, چھوڑیں ٹیم کو, چھوڑیں نا. میں تو الیکٹڈ ہوں نا, میں آپ کو کہہ رہا ہوں, دیکھیں میں تو الیکٹڈ ہوں نا, میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ پارلیمنٹ میں آئیں, بات کریں. آپ ہمیں کہتے تھے آپ ٹولہ لگا رہے گا, میری بات سنیں. کہہ رہے ٹولہ لگا رہے گا تو بات کیسے ہوگی علی محمد خان صاحب؟ آپ جو ہے وہ کس لیے لگایا گیا ہے؟ آخر جہاں بات چیت علی محمد خان صاحب آپ نے کہا ٹولہ لگا رہے گا اور بات چیت بھی ہوگی. سر اس کا انوائرمنٹ بھی تو کریٹ کرنا ہے نا. انوار صاحب ان کے لانگ مارچ کی وہی حالت ہونی ہے جو گلگت بلتستان نے ان کی ہوئی ہے, عوام نے ان کی پھیلٹی لگائی ہے, اور جو ان کے ساتھ لاہوریوں نے کیا ہے. روبینہ صاحب بتائیے گا لاسٹ ورڈ. روبینہ صاحبہ ان کے جو پاکستان مخالف بیانی کو رد کیا ہے, میں لاہوریوں کو سلام پیش کرتا ہوں. روبینہ صاحبہ لاسٹ ورڈ, پھر میں نے کلوز کر دیں شو. جو واٹر لو میں علی بھائی آپ واٹر لو آپ کہہ رہے ہیں, آپ کا پولیٹیکل واٹر لو ہے جی. لاسٹ ورڈ علی محمد خان صاحب پلیز. آپ کے ساتھ ہونا ہے علی, وہ دیکھنے والا ہوگا, ان کے ساتھ بھی کچھ ہونا ہے ہوگا انشاءاللہ. بالکل. یہ جو بدتہذیب لوگوں کا ٹولہ, چلے اللہ خیر کرے, کوئی کسی کے ساتھ نہ ہو. ہم اسی دعائیہ کلمات کے ساتھ کہ کسی کے ساتھ بھی برا نہ ہو اور بہتری کی صورت نکلے. اور جو ہم نے پروگرام کا سٹارٹ کیا تھا میرے خیال میں اسی پہ ہم کلوز کریں گے کہ ہمیں جو آج 16 دسمبر ہے, ماضی سے اسباق سیکھنے چاہیے, چاہے وہ 1971 کا ڈیبیکل ہو سکوت ڈھاکہ کی صورت میں یا ثانیہ اے پی ایس ہو. ہمیں اپنے حالات کو بہتر کرنا ہے اور ایک دوسرے پر الزامات اور دشنام ترازی کے بجائے کوئی مل کر بیٹھ کر کوئی بہتری کی طرف راہ نکالیں. میرے خیال میں یہ آج کا ٹیک اوے ہونا چاہیے. آپ کا بہت شکریہ علی محمد خان صاحب, آپ نے جوائن کیا. سینیٹر روبینہ خالد صاحب آپ کا بہت شکریہ. شوکت پراچا صاحب اور رحیم اللہ یوسفزئی صاحب نے ہمیں جوائن کیا. ویورز آج کے لیے یہی کچھ, انشاءاللہ اب آپ سے کل رات 10:05 میں ملاقات ہوگی. تب تک لیے سید انوار الحسن اور سچ کے ساتھ کی پوری پرشنٹنگ اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.